अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुज़श्ता रात जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और उसमें जो है शिया वॉइस के नाम से, और आपने भी मुलाहिज़ा फरमाया होगा, यकीनन उसी की बिना पर पूरी रात जो है ये प्रोग्राम का सिलसिला चला और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से अंजाम पाया। हमारे प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र में अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, इसमें जो मुहिम चीज़ है हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमामत हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हम गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमारी होती है कि जो मुनासिबतें हैं और जो चीज़ें हैं उन मुनासिबात के उन्वान से भी इसी प्रोग्राम में खुसूसी एतबार से हम जो है वो शिरकत करें और आपके लिए उन मतालिब को बयान कर सके। ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है और हमने बारहा अर्ज़ भी कर दिया है कि ग़ैबत हज़रत साहिबुज़्ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारी अहम ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि याद अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम और अवलिया अल्लाह, जो दीगर अवलिया अल्लाह है, जैसे ख़ुद आपने जुमेरात के दिन हमने गुफ्तगू की हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी अलैहिस्सलाम, और आपको पता है कि ये एक मुनफरिद शख्सियत है। आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम को इन्होंने दर किया और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि तकरीबन 100 अहादीस इस शख्सियत से हम तक पहुँचे हैं और इनकी तायीद में हत्ता ये भी फरमाया कि जो चीज़ आप शाह अब्दुल अज़ीम हसनी उनसे सुने उसमें शक न करना, वो 100% सही है। मुनफरिद रावी है जिसकी इस किस्म की तायीद हुई है कि जो चीज़ भी हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी बयान करे उसमें जो है वो 100% सही है। वो रिवायात जो है वो बिल्कुल सही रिवायात है, उसमें कोई शक नहीं। यानी इस किस्म की तायीद शुदा ये शख्सियत और इनकी ये जो अज़मत है इनकी, और इस उन्वान से यानी बाज़ ने यह फरमाया कि 60 से 70 रिवायात का सिलसिला इस शख्सियत से है। 60-70 रिवायत उन्होंने मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से हम तक पहुँचाए और हत्ता एक किताब बाकायदा लिखी गई है रिवायात हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी। इस कदर मुनफरिद शख्सियत, और दूसरी तरफ हमने हफ्ते के दिन जो गुफ्तगू की और मेहमान भी दोनों प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, इस उन्वान से भी एक सिलसिला जो है वो रहा। ये दोनों मुदाफ़िईन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है, दोनों सहाबी है और दोनों मुदाफ़िईन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है। तो हम लोगों ने जिस तरीके से सिलसिला रखा वो इसी उन्वान से था कि हम जो है इस सिलसिले को और अवलिया अल्लाह जो हमारे साथ जो जिनके एहसानात हैं इस्लाम पे, उस उन्वान से भी गुफ्तगू कर सके।
یعنی اس عنوان سے جیسے ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں میں سے شامل ہے کہ ان شخصیات کا بھی تذکرہ ساتھ میں ہو جائے کہ جنہوں نے خود مذہب شیعہ پر جن لوگوں کے احسانات ہیں اور ان شخصیات کا جو خود اہل بیت علیہم السلام کے مدافعین اور اہل البیت علیہم السلام کے خادمین تھے، ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ دونوں یہ شخصیات جو ہے منفرد تھی، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروگرام حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی اور ایک پروگرام ہم نے نظر کر دی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء علیہ السلام۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم نے رکھا۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنی ہی موضوع کی طرف جائیں گے، البتہ یہ موضوع بھی اس موضوع سے خارج نہیں، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور آج سے میں کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو کا سلسلہ امامت کے عنوان سے ہم کریں۔ مقدمتاً میں گفتگو کروں، البتہ بارہا اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس قدر ضروری اور لازمی ہے، اور پھر ہم جیسے کم علم لوگ وہ بھی اس پر اگر اتنی زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں تو یقیناً جو علماء کرام ہے اور جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ یقیناً آپ کے نظر میں ہونی چاہیے، آپ کی نظر میں ہونی چاہیے وہ چیزیں کہ کس قدر یہ موضوع جو ہے وہ مہم ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور جتنا بھی ہو سکے اس موضوع کے اوپر آپ جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود امامت کو قرآن مجید نے نعمت عظیم نعمت قرار دی اور فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امامت ہے۔ یہ اسی آیت غدیر میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود، وہ اتممت نعمتی، یعنی خود نعمتوں کا اتمام ہو گیا۔ اتمام نعمت جو ہے وہ حضرت حضرات اہل البیت علیہ السلام اور امامت، غدیر کا اعلان، در حقیقت غدیر کا اعلان خود امامت کا اعلان ہے۔ ابتدائی امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جانشینیت کیا چیز ہوتی ہے؟ جانشین سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ کے مسند پر بیٹھنے کا حقدار۔ جانشین یہی ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھے گا جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ جو سوال لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھنا ہے ان کے جانشین سے پوچھ لیجئے۔ جو اکرام جو ہے رسول اللہ کا ہے، اس جانشین کا بھی وہی اکرام ہے۔ یہ ہے امامت۔ مذہب شیعہ اسی کو امامت کہتے ہیں۔ امامت اور کیا چیز ہے؟ امامت یہی ہے کہ جانشین، خلیفہ وہ امام رہے گا جو بھی رسول اللہ کے جو چیز رسول اللہ سے پوچھنی ہے اب اس کی جانشین سے پوچھنی ہے۔ جو اکرام اور احترام رسول اللہ کے لیے ہے ان کے جانشین کا بھی اتنا ہی احترام ہے۔ جانشین کے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے صفات وہی صفات ہونے چاہیے جو رسول اللہ کے صفات ہیں، حتیٰ عصمت۔ جیسے رسول اللہ نے کبھی نعوذ باللہ کہ کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ نے حتیٰ سوئی کے برابر، سوئی کے سرے کے برابر اگر کسی نے یہ کہہ دیا رسول اللہ نے جا کے اس جگہ پر نعوذ باللہ خطا کی ہے، وہ کلی طور پہ اگر وہ جان کے، یعنی ایک تو یہ کہ استدلالی طریقے سے غلطی کر رہا ہے تو پھر اس کو اپنا وہ بات اور ہو جائے گی۔ ایک دفعہ وہ جو ہے اس چیز کا واقعاً قائل ہو چکا ہے، ایک دفعہ کہ استدلالی اعتبار سے وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر قائل ہو چکا ہے اس چیز کا اور وہ سمجھتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اسلام سے باہر ہو جائے گا، البتہ اگر دوبارہ جو ہے وہ توبہ کر لے۔ اس قدر ضروری ہے۔ یعنی جس طریقے سے خود رسول اللہ کی ذات وہ مبرہ ہے خطا سے، اسی طریقے سے ان کا جانشین بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یعنی خود رسول اللہ کے جانشین کی بھی وہی منزلت ہے جو رسول اللہ کی منزلت ہے۔ اب باقی انبیاء علیہ السلام کی جو ہے جانشین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جانشین ہے، جی مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سے یہ افضل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے آپ کتاب شریف بہار میں باقاعدہ ایک باب ہے اسی عنوان سے، یعنی تمام کے تمام انبیاء سے جو ہے یہ جانشین بافضیلت ہے،
ظاہر سی بات ہے رسول اللہ بافضیلت ہے، جانشین بھی بافضیلت ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ نعمت اتمام نعمت کے عنوان سے اس امامت کو لیا گیا۔ اور یہ آیت قرآنی جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس شخص کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ خیر آپ کو پتہ ہے کہ صیغہ یہ جو ہے صیغہ افعل و تفضیل اور صیغہ مبالغہ یہ ہے خیر، یعنی اصل میں جو تھا یہ تھا اخیارو تھا، اصل میں اخیارو سے خیر ہو گیا، تو یہ یعنی وہ سب سے بڑی اچھائی، خیر کا یہی ترجمہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سب سے بڑی اچھائی ہو اس کو کہتے ہیں خیر، عربی زبان خیر۔ یعنی دیکھیں جو عربی زبان اللہ نے انتخاب کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے چیز مکمل کامل ہے، پوری چیز ہے۔ تو خیر کثیر، اور پھر ایک تو خیر ہے ایک کثیر، یعنی تاکید گویا کہ ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی خیر اس شخص کو ہے جس کو حکمت عطا کی گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ہی طاعت اللہ و معرفت الامام، اس حکمت سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرنا، اور یعنی اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ عبادات میں اپنی زندگی یہ شخص گزارنے والا ہوگا ایک، اور دوسری چیز جو ہے اور فرمایا کہ وَمَعْرِفَةِ الْإِمَامِ، اور امام کی معرفت، یعنی جس شخص کو یہ حکمت عطا کی گئی اس کو گویا کہ فرمایا کہ اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ خیر کثیر سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ کی عبادت کی اس کو توفیقات حاصل ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، خود انسان عبادت کر بھی نہیں سکتا جب تک توفیق نہ ہو جائے۔ توفیق اللہ نے اس کو اپنی عبادت کی دی ہے، اور اس شخص کو معرفت امام اس کو عطا کر دیا۔ اور یہ معرفت امام در حقیقت وہی چیز ہے، یعنی خود معرفت امام یعنی خود وہ ولایت امام یہ کہا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے وجود میں ولایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار کی ولایت ہو تو ظاہر ہے یہی شخص جو ہے وہ سب سے بڑا عظیم شخص ہے۔ میرے چھٹے امام حضرت امام صادق بحق امام جعفر صادق بحق ناطق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، مولا سے التجا کی کہ میں غریب ہوں۔ تو مولا نے فرمایا اب غریب نہیں ہے، اس نے کہا میں مولا غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، میرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، فقر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ تیرے وجود میں جو ہے ہماری ولایت ہے کہ نہیں ہے، تیرے دل میں ہماری ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ شخص نے کہا جی ولایت آپ کی ہے میرے وجود میں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کہاں سے فقیر ہو گئے؟ آپ کہاں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں غریب ہوں فقیر ہوں؟ فقیر اور غریب تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا دل جس کا قلب ہماری ولایت سے خالی ہو، وہ شخص جو ہے فقیر ہے۔ آپ تو فقیر ہی نہیں، آپ تو بہت بڑے امیر ہیں۔ اور یہی آیت جو ہے کہ جس کو اللہ نے حکمت عطا کی اس شخص کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ خیر کثیر، خیر یعنی ہر قسم کی خیر۔ وہ اپنے آپ کو فقیر نہیں کہہ سکتا، وہ تو سب سے بڑا امیر ہے جس کے وجود میں امام کی ولایت ہے۔ ظاہر ہے ولایت اس وقت آئے گی جب انسان کو معرفت امام کا اندازہ ہوگا۔ ہر غیر کے وجود میں تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو عطا نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس ولایت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی اطاعت ہے وہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اور وہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو جس حدیث میں سب سے پہلے خود اطاعت خدا ہے۔ اطاعت خدا یہی ہے کہ انسان اگر صوم و صلات کا ہی پابند نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کے لیے جو ہے گناہ کرنا اور پانی پینا اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، ہر قسم کی فسق و فساد بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے میرے دل میں ولایت اہل البیت علیہم السلام بھی ہے، تو یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور ایک حدیث ہے باقاعدہ امام کی کہ ہر چیز انسان کے باطل کا جو ہے اندازہ اس کے
ظاہر سے ہوتا ہے۔ یہ عظیم نعمت کسی ایسے ناپاک شخص کو تو نہیں دے سکتے، اتنی جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو حتیٰ اتمام نعمہ کہا گیا، نعمات کی انتہا ہے یہ۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے ناپاکی میں یہ اگر سوچ رہا ہے تو یہ اس کو خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، یہ ولایت نہیں ہے، یہ خود شیطان نے اس کے اوپر غلبہ کیا ہوا ہے، وہ اس کو ولایت سمجھ رہا ہے۔ وگرنہ ولایت ایسی چیز ہے کہ جس کے وجود میں ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، یہ شخص جو ہے وہ اس کے ظاہر جو ہے وہ اسے ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ اس کی شخصیت جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوگی، اس کی شخصیت جو ہے دوسرے لوگوں کی شخصیت اور ان کی شخصیت میں فرق ہوگا واضح۔ ولایت اہل البیت علیہ السلام یہ ہے، امام کی معرفت، یعنی جس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ خود یہی ہے کہ جس شخص کو معرفت امام سے، اس کو معرفت امام عطا کیا گیا۔ وَمَن لَيْسَ لَهُ امام مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جس کا کوئی امام نہ ہو، اب معرفت تو دور کی بات ہے، اس کے کوئی امام ہی نہیں ہے، اس کی شخص کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے، جہالت کی موت۔ اب اس پر جو ہے وہ خود جو ہے ہمارے پاس دو دلائل جو امامت کے سلسلے کے عنوان سے ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، دو دلائل ہے۔ ایک جو ہے وہ حدیث، دونوں حدیث البتہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے۔ ایک حدیث خلفاء ہے جس میں خود رسول اللہ اپنے خلفاء کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث لوح، جو حدیث لوح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے مستقیماً روایت کرتے ہیں۔ یعنی پہلی روایت البتہ وہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے والد بزرگوار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتی ہے، اور یہ حدیث لوح جو کہ ایک تختی پر لکھی ہوئی، وہاں پر ائمہ کا یہ سلسلہ موجود تھا کہ اس میں پہلے جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آخر تک حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حدیث لوح اور حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری جس کو حدیث خلفاء کہتے ہیں، یہ دو جو ہے ہمارے پاس سلسلہ حدیث اس عنوان سے موجود ہے کہ بہرحال اللہ کی ذمہ داری تھی کہ کم از کم اس ائمہ کے جس کے بارے میں اتنے فضائل ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے لیے کم از کم واضح کر دے کہ یہ شخصیات جو ہے کون۔ اب بہت سے لوگ اگر ان حدیث سے جاہل ہے یا ان کی کتابوں میں وارد نہیں ہے تو یہ وہ اہل بیت علیہم السلام پر کم لطفی تھی ان لوگوں کی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر لی، عقل سے کام نہیں لیا، یا دوسرے کوئی جرائم ہوں گے جو انہوں نے انجام دیے ہوں گے یا ان کے آباء و اجداد نے انجام دیے ہوں گے، ان لوگوں نے جو ہے اس کی پیروی کی، کہا کہ نہیں ہمیں دین نہیں چاہیے، اپنے آباء و اجداد چاہیے۔ یہ وہی والی بات ہے۔ وگرنہ باقی تو آج کے دور میں جو ہے یہ بحثیں ہوتی رہتی ہے، آپ جا کے عربی زبان میں ٹیلی ویژنز کو کھول لیں، وہاں پر جو ہے 20 چینل سے جو ہے یہی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اردو زبان میں آپ دیکھ لیں یہی چیزیں ہیں، فارسی زبان میں دیکھیں یہی چیزیں ہیں، سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یعنی آج کے دور، اور اگر کچھ بھی نہ ہو انٹرنیٹ ایک موبائل انسان کے ہاتھ میں ہے، اس سے بھی حق اور حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم نے جو ہے اپنے آباء و اجداد کی دین کو انتخاب کر لیا ہے، اب چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، ہم نے جا کے جہنم میں بھی اسی کے ساتھ جانا ہے، اور اگر جنت ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر جنت نہ ہو جائے تو جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ پھر کرتے رہو جو اپنے حساب سے جو آپ کا کرنا ہے۔ آپ کہیں غریب شخصیات کو جا کے صحابہ بنا لو، اب یہ صحابہ ہے اور فلاں ہے، اور دوسرے لوگوں کو چھیڑنے کے لیے ان کے فضائل بیان کرتے رہو، وہ پھر آپ کی اپنی بات ہے۔ رسول اللہ نے سیدھے الفاظ میں ان دو چیزوں کی طرف جو ہے انسان کی ہدایت کی ہے، اول قرآن ہے، دوسرے عطرت ہے، اور عطرت میں یہ سلسلہ امامت ہے جو انہوں نے بیان فرمایا، اور حتیٰ یہ اس قدر عظیم شخصیات ہے کہ خود ان کے دور میں لوگ ان کی امامت کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ یعنی خود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود آپ شافعی کے کلام کو دیکھ لیجئے گا جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہے، یعنی اس حدیث کے اوپر یا علی انت قسیم النار والجنہ، کس قدر وہ اس کی جو ہے، اور حتیٰ کہتے ہیں اگر یہ ہے رفس
یعنی رافضیت اگر حب علی ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں، شافعی نے کہہ دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر افراد نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اکرام ہوا، لوگوں نے شعر لکھے، ان کے امامت کے قائل نہیں ہے لیکن کمال ہے۔ پھر جا کے حضرت سید شہداء علیہ السلام نے تو پوری جو ہے وہ پورا انقلاب انسانیت میں لے آیا، یعنی اور پھر جو ہے وہ جا کے آپ مثلا یہ جملہ میں بارہا کہا کرتا ہوں، خود توسل بقبور اہل البیت علیہ السلام، اس میں سے خود خطیب بغدادی انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا کہ قدیم الایام سے اہل بغداد جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، شیعہ تو تھے ہی نہیں، یہ پورا حرم جو ہے حضرت نفس زکیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حرم ہی اہل تسنن کے پاس تھا۔ تو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ حتی قدیم الایام سے جو لوگ بغداد میں سے جن لوگوں کو کوئی مشکلات پیش آتے تھے تو ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ آپ جا کے کاظمیہ میں چلے جاؤ، وہاں حضرت نفس زکیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قبر سے توسل کر لو، قبر سے توسل کر لو۔ یعنی خطیب بغدادی کون ہے؟ خطیب بغدادی ایک اہل تسنن عالم ہے، وہاں پر جا کے آپ اس کی یعنی تحریم اور ان لوگوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ تفسیر الکبیر میں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے اس سے مراد جو ہے وہ یہی شخصیات ہے، کالباقر والصادق والکاظم والرضا۔ اس سے یہ کوثر کی تفسیر یہ شخصیات ہے، تو یہ وہ خود اکابرین اہل البیت علیہ السلام ان شخصیات کو مانتے تھے۔ اور کیا یہ نعمان نے نہیں کہا تھا، ابو حنیفہ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ لولا سنتان لخلق النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے شاگردی نہیں کی ہوتی تو میں جو ہے ہلاک ہو جاتا۔ تو سب یہ شخصیات جو تھے وہ حتیٰ بین سنہ و شیعہ یہ معتبر شخصیات تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ نے انہی شخصیات کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا، ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ خود جو ہے ان شخصیات کے واضح ثبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ناسبی ہے، ناسبی کا کوئی علاج نہیں ہے، ناسبی جو ہے وہ دین کا سرطان ہے، ناسبی جو ہے دین کا سرطان ہے، وہ جو ہے وہ کینسر ہے دین کے لیے، یہ کینسر ہے، تو وہ اور چیز ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، وہ غرق ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود امامت جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، ان کے کمالات کے اعتبار سے، ان کی معصومیت کے اعتبار سے، ان کی سخاوت کے اعتبار سے، اور معاشرے کی ہدایت میں ان کا کردار، یہ ایک عظیم ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز، جو ہمارے اگلے شہادت حضرت امام صادق علیہ السلام تک، چونکہ یہاں عراق میں 25 شوال کو امام صادق علیہ السلام کی شہادت مناتے ہیں، اور پاکستان اور انڈیا میں 15 کو بھی روایت کے مطابق یہ سلسلہ رہا، اور حتیٰ مجالس کا بھی اہتمام ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس دن تک جو ہے 25 تک ہم اسی ٹاپک سے انشاءاللہ جائیں گے، کوشش کریں گے کہ علماء حضرات کو بھی آپ کے سامنے لا سکیں اور ان کے بیانات سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ خود بھی آپ کوشش کیا کریں، چونکہ امامت جو ہے نہایت ہی مہم چیز ہے، آپ جو ہے وہ علماء کرام سے اور خود کتابوں سے ان چیزوں سے جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے آپ اس پہ کوشش کریں اور اس کے بارے میں اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔